तौबा करना। बड़ा मशहूर वाकया है, बनी इसराइल में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। वो अपने दौर के एक बहुत बड़े नेक आदमी के पास गया, एक बहुत बड़े राहिब के पास गया जो बहुत नेक था, बहुत इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। आलिम नहीं था, आबिद था, आलिम नहीं था। वो 99 लोगों का कातिल उसके पास गया और कहा कि भाई मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, हल्ली मिन तौबा, क्या मैं तौबा कर सकता हूं? उसने कहा नहीं नहीं, इतने बड़े जालिम 99 लोगों का खून तुमने बहाया, नहीं नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये फतवा सही था कि गलत था? बोलो भाई, गलत छीलो कि सही छीलो? गलत छीलो। इसलिए क्योंकि वो आलिम नहीं था, फतवा दे रहा था लेकिन आलिम नहीं था। आज भी बड़े बड़े मुफ्ती आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आस्क मी ब्रदर, आस्क मी ब्रदर, पूछो मुझसे, पूछो। अबे तेरे पास है क्या कि तुझसे पूछे हम? पैंट कोट पहन लिया, स्टेज पर आ गए, टोपी लगा ली तो तुम मुफ्ती बन गए? मुफ्ती एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है मेरे भाई। बड़े बड़े उलमा, हमारे झारखंड के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह बरीक रहमत करे, अल्लाह मगफरत करे, इंतकाल हो गया। अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, वो वाकई में मुफ्ती थे। पूरी जिंदगी उन्होंने पढ़ने पढ़ाने में गुजारी। यार तो 4 किताबें आदमी पढ़ता है और माइक हाथ में ले लेता है और कहता है पूछो भाई मैं जवाब दूंगा। मुफ्ती बनना बच्चों का खेल नहीं है मेरे भाई, फतवा देना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आलिम का काम जाहिल को मत दो मेरे भाई, जो काम आलिम का है वो आलिम से करवाओ। उस 99 लोगों के कातिल ने गलत आदमी से फतवा पूछा। वो आलिम नहीं था, राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। कहा तेरी तौबा नहीं कबूल होगी। उसने कहा जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो चलो 99 लोगों का कत्ल किया, एक और कत्ल कर देता हूं। उसने सेंचुरी पूरी कर दी, 100 लोगों को कत्ल कर दिया, उसको भी मार डाला। फिर उसका दिमाग खराब हो गया, उसको भी मार डाला। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसके दिल में दिल नरम पड़ गया। देखो 100 लोगों के कातिल के दिल में भी तौबा का ख्याल आ रहा है। इसलिए हमारा कोई भाई अगर गलत काम कर रहा है तो ये ना सोचे कि मैं तौबा करूंगा तो मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं तो सुधर नहीं सकता। अरे अल्लाह से सच्ची तौबा करो। जितना भी बड़ा गुनहगार है, जितना भी बड़ा शराबी है, बदकार है, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। 100 लोगों का कत्ल करने के बाद उस डाकू के दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने फिर पता किया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। उस दौर के सबसे बड़े आलिम के पास गया, उससे जाकर के कहा कतल तुम मियत नफ्सिन, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, मैं 100 लोगों का कातिल हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं। फहल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अब आलिम था, आलिम सही फतवा दे रहा है। उसने कहा मन यहूलु बैनका व बैन रब्बिका, अगर तू तौबा करना चाहता है, अगर तू अल्लाह से माफी मांगना चाहता है, तो कौन है जो तेरे बीच में और अल्लाह के बीच में रुकावट बन सकता है? तू बेशक तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को जरूर कबूल करेगा। उसने कहा तुम तौबा कर लो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। उसने कहा मुझे तौबा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा ये गांव छोड़ना पड़ेगा, ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी, ये बुरे लोगों की बस्ती है, ये चोरों की बस्ती है, ये डाकुओं की बस्ती है। पता ये चला जहां बुराई बहुत ज्यादा होने लगती है वहां पे इंसान का तौबा करना भी खतरे से खाली नहीं होता है। जहां बेनमाजी ज्यादा होंगे वहां इंसान को एहसास ही नहीं होगा मैं गुनाह कर रहा हूं। जहां नमाजी ज्यादा होंगे वहां अगर 2-4 लोग बेनमाजी रहेंगे उनको शर्म लगेगी, यार पूरा गांव नमाज पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। जहां शराबी ज्यादा रहेंगे वहां शराब पीने वाले को कोई खास बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जहां सब लोग शराब से दूर है वहां कोई शराब पिएगा, नशे की हालत में होगा तो लोगों को बुरा लगेगा। तो उस आलिम ने कहा तुम तौबा करना चाहते हो तो ये गांव छोड़ दो और फला बस्ती में चले जाओ, फला गांव में चले जाओ, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। इससे पता चला इंसान के ऊपर सोहबत का असर पड़ता है। इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, अच्छे लोगों के साथ रहा करो, सोहबत का असर पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक हदीस में कहा कि अच्छी और बुरी सोहबत की मिसाल ऐसी है
جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے اور لوہار میں بٹی میں کام کرنے والا لوہار ہوتا ہے، عطر بیچنے والا، پرفیوم بیچنے والا، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ عطر خریدیں گے، پرفیوم خریدیں گے، یا آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی، اور بھٹی میں آپ جا کر کے بیٹھیں گے تو چنگاری اٹھے گی، آپ کا کپڑا جلے گا یا کم سے کم بدبو آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا۔ ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا، اس کے انتقال کا ٹائم آ گیا۔ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی روح کو قبض کرنے کا ادھیکار ہم کو ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں میں اختلاف ہونے لگا۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا، کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا میں عذاب کا فرشتہ ہوں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، اور یہ انسان جو مرا ہے یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسرے فرشتے نے کہا ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تم راستے کو ناپ لو، راستے کا میزرمنٹ کر لو، اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا، اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتوں نے راستے کو ناپا تو وہ انسان صرف ایک بالشت، یہ جو ہمارے پنجے کا ناپ ہے، اس کو آپ کے کیا بولتے ہیں؟ بتا، ہمارے میں بتا ہی بولتے ہیں۔ ایک بتا وہ قریب تھا، کہاں؟ نیک لوگوں کی بستی کے۔ ایک بتا، صرف ایک بتا قریب تھا، یعنی اگر ایک بتا پہلے وہ مرا ہوتا تو وہ عذاب کا فرشتہ لے کے جاتا، وہ ایک بتا قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر انسان سچی توبہ کرے گا تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو زندگی میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں بنارس میں میرے اپنے جاننے والوں میں 10 لوگ کینسر کے مریض پائے گئے، 10 لوگ کینسر کے مریض پائے گئے، اور کینسر کا مرض اتنا خطرناک ہے کہ جس مریض کو پتا چل جائے کہ مجھے کینسر ہے وہ بیچارہ تو آدھا تو ویسے ہی مر جاتا ہے۔ علاج اور ٹریٹمنٹ تو بڑی بات کی بات ہے۔ 10 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور 10 میں سے 3 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کس کو کیا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے جتنے لمحے ہمیں ملے ہیں اللہ سے سچی توبہ کر لو میرے بھائیوں۔ آخری چیز بیان کر رہا ہوں، 15ویں چیز جس پر فرشتے اللہ کے اترتے ہیں، اگر کوئی انسان علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ جنت کے راستے پہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں طالب علم کے لیے۔ فرشتوں کو پسند آتا ہے کہ بیچارہ یہ علم دین سیکھنے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی کہ اے اللہ یہ تیرے دین کا عالم ہے، یہ قرآن و سنت کا جانکار ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبی اپنے بعد مال چھوڑ کے نہیں جاتے، پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، اور یہ علم کی وراثت علماء کو ملی ہے۔ اس لیے میرے بھائی علماء کی قدر کرو، طلباء کی قدر کرو، اور جو صحیح معنوں میں عالم ہے فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ کوئی بھائی کا سوال آیا ہے کہ آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ پاک ہو کر سونا چاہیے، تو کیا پاک سے مراد وضو کرنا ہے؟ وضو کو ہر پاک ہونا کہتے ہیں، اس لیے بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ وضو کر کے قرآن کو چھونا چاہیے۔ تو قرآن کو چومنا کیسا ہے؟ دلیل کے ساتھ جو سماج میں چل رہا، اگر وہ غلط ہے اور آپ اس کو غلط نہیں کہیں گے تو یہ سماج وہی کرے گا۔ اچھا، تو پہلا یہ سوال ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ پاک ہو کر کے سونا ہے، تو کیا اس سے مراد وضو کر کے سونا ہے؟ بالکل اس سے مراد وضو کر کے سونا ہے، اور یہ تو اللہ کے رسول کی سنت بھی تھی۔ یہاں تک کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں ہے،
مان لو انسان نے بیوی سے ملاقات کی ہے اور رات میں وہ غسل نہیں کر رہا ہے، ضروری نہیں رات میں غسل کرے، کر لے تو اچھی بات ہے، فجر کے پہلے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، رات ہی میں کرنا ضروری نہیں۔ تو اگر انسان جنابت کی حالت میں ہے تب بھی اللہ کے رسول کی سنت یہ کہ وہ وضو کر کے سوئے، حالانکہ اس وضو کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس وضو کے ذریعے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر وضو کر کے سوئے۔ تو یہاں پاک سے مراد وضو کر کے ہی سونا ہے، کوشش یہی کی جائے کہ آدمی وضو کر کے سوئے۔ اچھا، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ قرآن چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور علماء کا دوسرا گروپ کہتا ہے باوضو ہونا ضروری نہیں، پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک کا مطلب انسان ناپاک نہ ہو، غسل اس کے اوپر واجب نہ ہو، اگر وضو نہیں ہے تب یہ چھو سکتا ہے۔ اب دونوں میں مضبوط بات کس کی ہے؟ تو مضبوط بات اسی کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری نہیں، افضل تو ہے اگر آپ وضو کر کے قرآن کو چھوئیں، بیسٹ ہے، بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تب بھی آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جنابت کی حالت میں ہے تو نہیں چھونا چاہیے، یعنی اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تب نہیں چھوئیں گے جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں، اور عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ دستانے سے یا دوپٹے وغیرہ سے چھوئے گی، ڈائریکٹ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کو چومنے کی جہاں تک بات ہے، میرے علم میں کوئی ایسی خاص دلیل موجود نہیں کہ قرآن کو چوما جائے، لیکن بہرحال ایک احترام کے طور پہ اگر قرآن کو چوما جاتا ہے تو چوما جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن بہرحال اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک قابل احترام چیز ہے، تو جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی کا ہاتھ وغیرہ چومتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کا احترام کرتے تھے، تو قرآن کو بطور احترام ہم چوم سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی یعنی بالکل ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ایک سوال مولانا کی طرف سے ہے جی قبرستان ہم لوگ بنا لیے جی 2 سال پہلے، جی اس سے پہلے کسی کو اپنے دروازے میں کسی کو کہیں دیا ہوا ہے، اگر اس کو منتقل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ قبر کے اندر کسی کو دفن کیا گیا تھا تو اس قبر کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس کی صورت یہی ہے کہ اب مان لیجئے کہ جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ کھدائی کر کے اس قبر کے جو بھی باقیات ہیں، جو بھی ہڈیاں وغیرہ ہیں، ان کو پورے احترام کے ساتھ کسی کپڑے وغیرہ میں رکھ کر کے، اگر پاسبل ہو تو کفن کا کپڑا لے لیجئے اور اسی کفن کے کپڑے میں رکھ کر کے اس کو احترام کے ساتھ دوسری جگہ جہاں قبرستان ہے وہاں پہ دفن کر دیجئے، بس یہی صورت ہے، اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آ سکتے ہیں، لیکن جو جگہ قبرستان کے نام پر وقف ہو وہاں ایسا نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کسی نے اپنے مکان میں کسی کو دفن کر دیا، اب وہاں پہ بٹوارا ہوا، اب وہ جگہ کسی ایک بھائی کے حصے میں آئی، اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، قبر کے اوپر وہ مکان بنا نہیں سکتا، مناسب بھی نہیں ہے، تو وہاں وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی خاندان والے نے اپنی ایک پرسنل قبرستان بنا لی کہ ہمارے ہاں جو بھی مرے گا یہی دفن ہوگا، تو اب وہ جگہ قبرستان ہو گئی، اب اس کو نہیں انسان منتقل کرے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہمارے بہار میں 1 یا 2 مہینے کی تنخواہ روک لیا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کوئی دکھی مولوی ہے بیچارہ، نہیں روکنا چاہیے بھائی، بہت دکھ ہے۔ تنخواہ روکنا یہ ظاہر ہے کہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے کے پہلے دے دو۔ تو بھائی 1 مہینے میں تو پسینہ سوکھ ہی جاتا ہے، اس نے 1 مہینہ پڑھا لیا ہے، کام کر لیا ہے، اس کی تنخواہ دے دینی چاہیے۔ ہاں، کبھی کوئی مجبوری آ گئی اور بجٹ نہیں ہے، بہت دقت ہے، الگ بات ہے، کہیں پیسہ ہوتا ہے اور لوگ نہیں دیتے ہیں، وہ بالکل